अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज ज़रा मैंने बात करनी है कायद-ए-आज़म के हवाले से। मैंने ये आज क्यों टॉपिक मुंतखब किया क्योंकि ये जो एक सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में, उस हवाले से। अ, एक तो ये याद रखिए कि बड़े लोग जो होते हैं ना, वो इनाम के तौर पर दिए जाते हैं, अता किए जाते हैं और सज़ा के तौर पर रोक लिए जाते हैं। जब भी आप देखें कि मुल्क में, किसी कौम में बड़े लोग पैदा ना हो रहे हों, तो समझ लें कि अल्लाह ताला उस कौम के ऊपर नाराज़ है। वो कौम जो है वो अपने मकसद से हट चुकी है। अब देखिए कि मैंने पिछली भी वीडियो में आपसे ये कहा था, जब मैंने अल्लामा इकबाल के बारे में वीडियो की थी, तो मैंने कहा था कि जब अल्लाह ताला किसी कौम से खुश होता है या उसको नवाज़ना चाहता है तो उसको इकबाल अता करता है। और यही बिल्कुल एग्ज़ैक्ट चीज़ वही है कि जब वो खुश होता है तो उसको कायद-ए-आज़म भी अता करता है। अब देखिए कि 20th सेंचुरी के जो आखिरी रुबा है, उसमें कैसे-कैसे लोग पैदा हुए। उसमें आप देखिए कि यूरोप में अगर आप देखें तो लेनिन आप देखें, रूस का चर्चिल आप देखें, बरतानिया का स्टालिन देखें। आप अपनी तरफ अगर आप देखें, सब कॉन्टिनेंट में देखें कि कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल माशाअल्लाह, मौलाना जौहर, मोहम्मद अली जौहर, फिर मौलाना ज़फ़र अली खान, यानी आप एक-एक उठा के देखें क्या-क्या कैलिबर के लोग पैदा हुए। और फिर हमने देखा कि वो सिलसिला रुक गया, क्योंकि उसकी वजह साफ ज़ाहिर नज़र आती है कि हमने उन लोगों की कदर नहीं की। ये वो लोग थे जिनके बगैर कुछ नहीं चलता था। यानी उनकी आप इम्पोर्टेंस देखिए कि अंग्रेज़ उधर मौजूद है, सब कुछ है, एक कब्ज़ा हुआ हुआ है मुल्क के ऊपर और इसके बावजूद उनका कैरेक्टर इतना बड़ा था कि उसके बगैर, उनके कैरेक्टर के बगैर अंग्रेज़ भी मजबूर होता था कोई काम करने से पहले। अब देखिए, पिछले दिनों में हमने देखा कि मज़ार-ए-कायद के ऊपर एक हैवान ने, वो जो सफ़दर हैवान है, उस हवन्नक ने उसकी बेहुरमती की। अब ज़रा देखिए कि क्या, यानी स्टैनली वॉलपट एक बंदे के बारे में कह रहा है कि अ, उसका जो कैरेक्टर था, उसके बारे में वो कहता है कि एज़ देयर वाज़ नो क्रीज़ इन हिज़ ड्रेस, देयर वाज़ नो ट्विस्ट इन हिज़ कैरेक्टर। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि जो जो दुश्मन भी हैं, वो भी कस्में खाते हैं उनके कैरेक्टर की। उस आदमी के मज़ार के ऊपर एक ऐसा शख्स जो बदकिरदार है, जो ख़ाइन है, जो, मैं अब क्या कहूँ, उस जैसा शख्स के जिसको घर में कोई ना एंटर होने दे, उसने जाके वहाँ पे बेहुरमती की, छलांगें लगाई, जो वो जंगला लगा हुआ था उसको टाँप के वो अंदर गया। तो जो बेहुरमती हुई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और वो शख्स के जिसने हमें मुल्क दिया, जो आज हमारी मिल्क है, आप अंदाज़ा लगाइए कि आज हम अपनी शनाख्त पहचान जो है, बाहर जब जाते हैं, तो हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। आप पूछिए ना ज़रा इंडिया के मुसलमानों से, आप पूछिए ना ज़रा फ़लस्तीनियों से, क्या है पहचान बेचारों की? हमारे जो इंडिया के दोस्त हैं, जब हमें मिलते हैं तो उनकी उनकी शक्लों से नज़र आता है कि गुलामी का शिकार है। वो बोल नहीं सकते सही तरह, उनकी अजीब-सी कैफ़ियत होती है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। उन्हें ऐसे लग रहा होता है जैसे उनको कोई हर वक़्त मॉनिटर कर रहा है, कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है। लेकिन हम कितनी आराम से हर जगह पे जाते हैं, अपने शनाख्त, अपना तारुफ़ पाकिस्तान के हवाले से कराते हैं, तो हमारा सर जो है वो बुलंद हो जाता है। अब देखिए कि हमने कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में उनकी कदर नहीं की। हमने उनकी ज़िंदगी में ही उनके खिलाफ साज़िशें शुरू कर दी। फिर आप देखिए कि आखिरी दिनों में उनके साथ क्या हुआ। फिर उनकी जो रहलत है, उनकी जो मौत है, उसका जो सिलसिला है, मैं उसकी तफ़सील में नहीं जाना चाहता हूँ, आप जानते हैं सब लोग। उस वक़्त क्या हुआ और फिर मौत के बाद क्या हुआ, कि जो भी उनका आइडियल था, जो भी उन्होंने एक हमारे लिए मकसद तय किया था, जो उनकी ख्वाहिशात थी, उसके ऐन खिलाफ हमने हर काम वो किया, जो अगर वो ज़िंदा होते तो वो तड़प-तड़प के मर जाते। ये हमारा कैरेक्टर था। फिर आप देखिए कि उनकी जो उनकी एक बहन थी, उनकी हमशीरा मोहतरमा, मा मादरे मिल्लत जिनको हम कहते हैं, उनके साथ हमने क्या किया? हमने उनके साथ भी वही किया। हमने
ان کی وہ قدر، چلیں ہم قائد اعظم کی نہیں کر سکے تھے تو ہم نے کم از کم اتنا احساس ہو جاتا تھا کہ ان کی بہن کی ہم عزت کر لیتے، لیکن ہم نے ان کو بھی رسوا کیا۔ انہوں نے اگر الیکشن کا فیصلہ کیا تھا تو ہمیں کیا تھا کہ اگر ہم ان کو بنا دیتے، لیکن ہم نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ وہ ملک نہیں ہے جو آپ نے بنایا تھا، یہ تو اب غاصبوں کے ہاتھ میں آ چکا ہوا ہے۔ مطلب کیا قیامت آ جانی تھی کہ اگر ایوب خان صاحب کہتے کہ جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے محسن ملت کی وہ آپ بہن ہیں، آئیے تشریف لائیے، وداؤٹ اینی کانٹیسٹ آئیے، آپ کیا ہو جاتا؟ وہ خوش ہو جاتی۔ قوم آج کہاں پہ ہوتی ہے اگر وہ بن جاتی؟ آپ ذرا امیجن کیجیے، ذرا تھوڑا سا آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر یہ ڈکٹیٹرشپ نہ آتی اور محترمہ فاطمہ جناح ہماری لیڈر بن جاتی تو کیا سے کیا وہ کر سکتی تھی، لیکن ہماری قسمت خراب تھی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا واقعات کیے، پھر ان کو ذلیل و رسوا کیا، کیسے ہم نے کتیا کی گلے میں لالٹین ڈال کے کیا کیا میسیجز ہم نے دیے، اور وہ کس پارٹی میں ہیں ابھی تک وہ لوگ، یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا ہے، ہم محسن کش ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو ہماری اسمبلیاں ہیں اس میں سینکڑوں سے زیادہ لوگ موجود ہیں، اگر ٹوٹل ملا دیں تو میرے خیال ہے ہزار میں بھی ہو جائیں گے۔ اگر ان اسمبلیوں میں کم از کم، چلے نیشنل اسمبلی میں اور ایک سینٹ میں، اگر ایک ایک سیٹ قائد کے خاندان کی اور ایک علامہ اقبال کے خاندان کی رکھ دی جاتی اور یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا جاتا جی کہ ہم ان کا احسان ویسے تو نہیں اتار سکتے، لیکن چلیں ہم اس طرح ان کا احسان اتار دیتے ہیں کہ ہم ان کے جو بچے ہیں ان میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ ہم ان کے لیے مختص کر دیتے، کیا ہو جانا تھا؟ یہ جو آپ نے اسکالرز بھرتی کیے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، جو روز گالیاں دیتے ہیں، اسمبلیوں کے اندر جہاز اڑاتے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں، یعنی اس طرح سنیماز میں جا کے لوگ سیٹیاں نہیں مارتے جس طرح یہ یہاں پہ اسمبلیوں کے اندر جا کے کرتے ہیں، ان سے تو وہ اچھے ہی ہوتے۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ ولید اقبال صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر حوصلہ کیسے پیدا ہو گیا کہ اقبال کے خاندان کے لڑکے کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے؟ کوئی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، ہمارے ہاں تو اس طرح کے کوئی نہ کوئی مروت ہے، نہ کوئی ظرف ہے، اور کم ظرفی کی ایک انتہا تک ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب میں یہ اس میں تھوڑا سا جو ٹرن آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی اب انہوں نے یہ کہہ دیا جناب کہ ایف آئی آر جو تھی وہ غلط تھی۔ بھئی ایف آئی آر کیوں غلط تھی؟ وہ جی وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، وہاں پہ موجود نہیں تھا تو آپ تو موجود تھے، آپ کا صوبہ ہے نا، آپ وہاں پہ موجود تھے، آپ کی ویڈیوز بتا رہی ہیں آپ کو، اور وہ جو باہر گنز لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ ان کا کام صرف وہاں پہ سلوٹ مارنا ہوتا ہے، ان کا کام یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ جو ڈیسیکریشن ہو رہی تھی اس کو روکتے؟ اور اگر یہ رانگ ہے تو پھر سب کچھ رانگ ہے۔ ایف آئی آر اگر یہ رانگ ہے نا تو پھر آپ سب لوگ رانگ پہ ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پریس ریلیز آئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے، مجھے نہیں پتا کیسے کیسے بزرگ مہر جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسے کیسے فیصلے کرنے والے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے وہ جو 2 آرمی آفیسرز تھے ان کو کہہ دیجیے کہ وہ ان سے بہتر فیصلہ بھی کر سکتے تھے، اور جذبات میں انہوں نے یہ کیا تو گاڈ سیک ہیٹس آف ٹو دوز 2 آفیسرز۔ ان کے جذبات تو اٹھے نا، کسی کے تو جذبات اٹھنے چاہیے تھے۔ کسی کے باپ کی اگر کوئی بے عزتی کر رہا ہو تو وہ چپ کر کے بیٹھا رہے ہو، کہے کہ نہیں میں ذرا بہتر ماحول میں اچھے ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں گا۔ کس طرح وہ برداشت کر سکتے تھے؟ آپ کو تو انہیں سلوٹ کرنا چاہیے تھا، آپ کو تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ آخر ان کا خون کھول رہا ہوگا نا کہ ساری رات جاگتے رہے اور صبح جا کے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ تشریف لائیے جناب۔ کچھ نہ کچھ آپ ان کی نیت دیکھ لیں، ایک طرف نیت دیکھیں اس حیوان کی، جو حیوان ہے، کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، دوسری طرف ان دونوں آفیسرز کی میں نہیں نام جانتا ان کا، نام مجھے پتا ہے وہ کون ہے، نہ میرے رشتہ دار ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی نیت صرف یہ تھی نا، ان کو کوئی ذاتی پرخاش تو نہیں تھی،
ان کی نیت صرف یہ تھی کہ ایک بندے نے ہمارے بابا قوم ان کی بےعزتی کی ہے، ڈیسیکریشن کی ہے اس جگہ کی، تو اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو قتل کر دیں، انہوں نے تو یہ کہا کہ صرف اس کو پتا چلے، یہ میسج جانا چاہیے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، یہ بابائے قوم ہیں، ان کا دیا ہوا ملک جو ہے وہ ہماری شان ہے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے تو یہ میسج دینا چاہا، اور آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کرائم کیا، اور آپ نے کیا میسج دیا کہ آپ نے اس حیوان کو بری ذمہ قرار دے دیا، اور اسے کہا کہ جب بھی جاؤ، جب بھی چاہو پھر جا کے ایسے ہی کرنا، اور یہ پھر کریں گے، اور یہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا روزانہ، جب آپ کسی کو اتنی سی سپیس دیتے ہیں تو وہ اتنی سی سپیس بنا لیتا ہے۔ آپ نے ان کو سپیس دی، آپ نے ان کو بری ذمہ قرار دے دیا، اب آپ جانے اور ان کا کام جانے، دیکھیں آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ تو اب آہستہ آہستہ آپ سپیس دیتے جائیں گے، وہ سپیس لیتے جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے جذبات کے ساتھ جو بات کی، کاش آپ بھی اسی طرح کے جذبات رکھتے، آپ بھی اپنی ذات کی بجائے ذات پاک پر اعتماد رکھتے، آپ بھی اپنی ذات کی بجائے ذات پاک سے محبت کے جذبات رکھتے، تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ وہ کتنی بڑی شخصیت وہاں پہ مدفون ہے، کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا ان کا احسان ہے ان کے ہمارے اوپر۔ اور یہی آج آپ نے وہ کیا، مجھے آج یاد آ رہا ہے کہ وہ شعر میں کہا تھا نا شاعر نے، جو تھا نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جنہوں نے اچھا کیا ان کو اپنے سزا دے دی، جس نے حیوانگی وہاں پہ کی، جس نے وہاں پہ ذلالت دکھائی، اس کو آپ نے بری ذمہ قرار دے دیا۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جس پہ آپ کو مومنٹ کو سیز کرنا ہوتا ہے، اور یہ قسمت والوں کے ذمے ہوتا ہے، یہ قسمت والوں کی قسمت ہوتی ہے کہ جن کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ سیز دا مومنٹ والی بات کرتے ہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے کہ آپ کبھی ایک موقع کے اوپر آپ ابن الوقت ہوتے ہیں، یا آپ ابو الوقت بن سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی یہ فیصلے کیے ہیں انہوں نے ابن الوقتی کا ثبوت دیا ہے، وہ ابو الوقت نہیں بن سکے، وہ عبد تاغوت بن چکے ہیں، وہ عبد رحمان نہیں بن سکے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک بہت غلط فیصلہ ہوا ہے۔ یہ ایسے یہ لوگ جو آپ کو بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شگاف ڈالنے والے لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شگاف کے آگے پشتے باندھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے پشتے باندھنے والے لوگوں کو شگاف ڈالنے والے لوگوں سے بدتر بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی معاشرہ انحطاط کی طرف بڑھتا ہے تو کچھ ڈسپلنز میں وہ بہت آگے چلا جاتا ہے، بہت ترقی کر لیتا ہے، اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں غیرت ختم ہو جاتی ہے، اس میں رقص و سرود شروع ہو جاتا ہے، اس میں موسیقی بہت اوپر چلی جاتی ہے، لذتیت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، عیش کوشی بڑھ جاتی ہے، جس کو ہیڈنزم کہتے ہیں۔ ہیڈنزم اب ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے، ہمارے ہاں بھی ابن الوقتی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے۔ کیا جنگ لڑنی ہے آپ نے، 6th جنریشن وار یا 5th جنریشن وار، کیا کریں گے آپ سے تو یہ ایک چھوٹا سا ٹولہ قابو نہیں آ رہا، آپ کیا کریں گے؟ آپ کا مقابلہ بڑی بڑی طاقتوں سے ہے، آپ سے تو یہ چند لوگوں کا گروپ کامیاب نہیں ہو رہا، آپ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو اب آگے کیا کریں گے آپ؟ آخر میں صرف قائد اعظم سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت اتنے مجبور ہیں کہ ہم آپ کی عزت نہیں رکھ سکے، ہم آپ کی جو عزت اور ناموس ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم مجبور ہیں۔ ہمارے اوپر ایک ایسا ٹولہ حکمران بن چکا ہوا ہے، ایسے لوگ آ چکے ہوئے ہیں، آپ کے ملک کے اوپر قابض ہو چکے ہوئے ہیں، کہ جن کو اپنی عزت کا تو فکر ہے، اپنے اقتدار کا تو فکر ہے، لیکن آپ کی عزت اور آپ کے نام کا کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کو کچھ بھی ہو جائے ان کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کے میسج کو کچھ ہو جائے، آپ کے نظریے کو کچھ ہو جائے، جس نظریے کے اوپر آپ نے ایک پاکستان بنایا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، آنکہ ان کا اقتدار چلتا رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس حالات میں پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ افتخار عارف صاحب کو مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ عذاب
یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا، عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا، ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا۔ بہت بہت شکریہ۔